हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज के नॉवेल धुंध का पार्ट 3। जमान उसे सादिक चाचा और जहरा चाची के सुपुर्द कर गया। जहरा चाची, सादिक चाचा, उनकी बेटियों नसरीन और परवीन, सभी ने उसे हाथों हाथ लिया था। छोटे से बोसीदा क्वार्टर में रहने वाले ये लोग कितने मुखलिस, कितने फराख दिल, कितने अजीम थे। चाची तंगदस्ती में उसे अच्छे से अच्छा खिलाने की हर मुमकिन कोशिश करती। सादिक चाचा उसके सर पर शिफकत से हाथ रखकर किसी भी किस्म की फिक्र करने से बाज रखने की हत्तिलवासा कोशिश करते, और नसरीन और परवीन तो जैसे उसकी खूबसूरती की असीर बनकर रह गई थी। उसे यहाँ आए 3-4 रोज हो गए थे। वो यहाँ बहुत खुश थी, बहुत मुतमईन। उनका इखलाक और फराखदिली देखकर वो अक्सर सोचती कि जिनके पास कुछ नहीं होता उनके दिलों में कितनी जगह होती है। वो जिनके पास सब कुछ होता है वो दिल के कितने तंग होते हैं, कितने छोटे होते हैं। वो दिल ही दिल में इन लोगों की अजमत को सराहती, मगर साथ ही इनके महदूद वसाइल और गुर्बत से कशाकशी देखकर वो सोच में पड़ जाती, ऐसे हालात में क्या उसका भी वहां पड़ा रहना ज्यादती ना था। उसकी नजरें तंग से कमरे में बोसीदा बिस्तरों में सोई नसरीन और परवीन पर गईं। दूसरे कमरे में चाचा चाची का भी यही हाल था। उसे अपना आप ऐसी कसम परसी में वो भी आकर उन पर बोझ बन बैठी। वो बगैर पैसे के न थी। अफ्रीका में उसका मकान किराए पर उठ चुका था, बिजनेस का पैसा था, बैंक में रकम थी, और ये सब उसके कहीं सेटल हो जाने पर यहाँ के किसी बैंक में ट्रांसफ़र होकर उसे मिलना शुरू हो जाना था। मगर सरे दस्त तो वो उन पर बोझ रही थी। वो लोग जो खुद भूखे भी रह जाते तो भी इसे ज़रूर खिलाते। उसे यकीन था, और ऐसे अजीम मोहसिनों पर मज़ीद बार बनना उसके ज़मीर को गवारा ना हुआ। वो ग्रेजुएट थी, वहाँ की आला स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल की थी। उसकी एक क्लास फेलो को तो वहाँ एयरलाइन में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। वो भी कोशिश कर सकती थी, किसी स्कूल में टीचिंग के लिए, किसी ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब के लिए, एयरलाइन में, किसी होटल में। कहीं जगह थी, कोशिश करने में कुछ न कुछ मिल सकता था। पक्का इरादा कर लेने के बाद वो मुतमईन होकर सो गई। गो अगली सुबह को उसके फैसले पर घर में खासी लेदे हुई, मगर उसका इरादा पक्का था। चाचा चाची को उसकी ज़िद के आगे हथियार डालने ही पड़े। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मगर ये मत कहना कि अब रहोगी भी वहाँ जहाँ नौकरी मिलेगी, सादिक चाचा ने कहा। और फ़ायज़ा भी सोच में पड़ गई। उसने यही तो सोचा था कि कहीं सर्विस करेगी और वहीं मुंतकिल होकर इन लोगों का बोझ हल्का करेगी। अब और नहीं सोचो, जहरा चाची बोली। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे। उसने सोचा, मेहनत से कमा कर ला कर उनके साथ मिल बांट कर भी तो उनके एहसान का बदला चुकाया जा सकता था। उसने अखबार लगवा लिया था। रोज़ाना सुबह ही सुबह इश्तिहारात के कॉलम पर नज़रें दौड़ाती, और एक दिन उसे अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जगह नज़र आ ही गई। किसी दफ्तर सेक्रेटरी की जगह खाली थी और इंटरव्यू के लिए तारीख और वक्त दिया गया था। मुकर्ररा दिन पर वो सुबह ही सुबह तैयार हुई। 10 बजे इंटरव्यू था। घंटा भर तो चाचा के हिसाब से वहाँ पहुँचने में लगता था। 9 बजे से पहले ही वो उसे बस स्टॉप पर ले आए। किसी प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को अपने ऑफिस के लिए सेक्रेटरी की ज़रूरत थी। मुकर्ररा वक्त पर पहुंचकर वो उम्मीदवार लड़कियों की लाइन में बैठ गई। जल्द ही उसकी बारी आ गई। वो अंदर आ गई, एतमाद से इंटरव्यू दिया, बॉस मुतमईन हुए और उसकी सिलेक्शन हो गई। उसे परसों काम पर आने को कह दिया गया और वो बेहद खुश घर लौट आई। सभी खुश थे कि पहली ही कोशिश में वो खूबी से कामयाब हुई थी। उसने मिठाई मंगवाकर सबको खिलाई और खुश आइंदा तस्वुरात में वो मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने लगी।
آج اس کی تقرری کا پہلا دن تھا۔ صبح ہی صبح اٹھ کر وہ نہائی، نماز پڑھی، ناشتہ کیا اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ صاف کپڑے پہن کر اس نے لمبے گھنے بالوں کی چوٹی بنائی، لیدر کے شوز پہنے، دوپٹہ اچھی طرح کھول لیا اور بیگ میں اپائنٹمنٹ کے کاغذات رکھتی، بیگ کندھے سے لٹکاتی، چاچی کو خدا حافظ کہتی، ان کی دعاؤں میں رخصت ہو گئی۔ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر پہنچ گئی۔ مس انوار، آپ کو مینیجر صاحب نے بلایا ہے، آفس میں بیٹھے ایک کلرک نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مے آئی کم ان سر؟ وہ مینیجر کے دروازے پر بولی۔ آئیے مس انوار۔ ایک فائل پر دستخط کرتے ہوئے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ وہ قریب چلی آئی۔ ہاں، وہ پتہ نہیں کیوں اس سے جیسے بات ہی نہ بن رہی تھی۔ دراصل آپ کی اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ معذرت لیا تھا۔ کیوں؟ مایوسی کے عالم میں اس کے منہ سے نکلا۔ مجھے افسوس ہے، آپ کی جگہ کسی اور کو دے دی گئی ہے۔ اس نے سر فائل پر جھکا لیا اور وہ چپ چاپ واپس پلٹ آئی۔ بس میں بیٹھ کر اس نے سوچا، ایسا کیوں ہوا تھا؟ اسی مینیجر نے اس کی سلیکشن کی تھی، اسی نے کینسل کر دی۔ پھر وہ اسے بتاتے ہوئے جھجک سا بھی رہا تھا، معذرت خواہ سا بھی تھا۔ آخر میں سر فائل پہ جھکا لیا تھا، جیسے اس کی جگہ کسی اور کو دینے پر اس کا سامنا نہ کر پا رہا تھا۔ الجھی الجھی سی وہ گھر آ گئی۔ سارا دن بے کیفی سے گزرا اور پھر وہ نئے سرے سے اخبارات میں خالی اسامیوں کے اشتہارات پر نظر دوڑانے لگی۔ آج اس کی ایک انگلش میڈیم اسکول میں ٹیچر کی ضرورت کے اشتہار پر نظر پڑ گئی۔ وہ فوراً تیار ہوئی اور اخبار سے پتہ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ پرنسپل سے ملی، ان کے معیار پر پوری اتری اور ان کی ہدایت کے مطابق اگلے ہی دن پڑھانے پہنچ گئی۔ کلاس شروع ہوئے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ چپراسی آ گیا۔ میڈم، پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ نپے تلے قدم اٹھاتی وہ پرنسپل کے آفس پہنچ گئی۔ آئیے، وہ فونز ریسیو کرتے ہوئے سر کے اشارے سے بولے اور اندر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا، فون پر کہتے کہتے پرنسپل نے متاسف سی سانس لی، جیسے وہ کہتے ہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اوکے۔ انہوں نے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا، پھر ایک گہری سانس لی۔ مس انوار، ہمیں افسوس ہے کہ اپنے سامنے کے رجسٹریشن رجسٹر پر نظریں جماتے ہوئے وہ کہنے لگے، آپ یہاں نہیں پڑھا سکتی۔ کیسا لب و لہجہ تھا، انکار بھی اور تعصب بھی، کیسا رویہ تھا۔ کل اختیار سے بھرپور، آج نظریں ملاتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ تھی، جیسے کیا اصرار تھا۔ وہ الجھ سی گئی، مگر پچھلے آفس کی طرح پوچھا نہیں کہ کیوں۔ پتہ نہیں کیوں اسے خود ہی اچھا نہیں لگا کہ وہ آج بھی وجہ پوچھے۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ باہر نکل آئی، اداس سی گھر میں داخل ہوئی۔ چاچی اور نسرین شاید کہیں گئی ہوئی تھیں۔ پروین غسل خانے میں تھی، چاچا مل پر تھے۔ وہ نڈھال سی بستر پر پڑی رہی۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ کی فارن کوالیفیکیشن سے ہمارے بچے فائدہ اٹھا سکیں گے، کل یہی پرنسپل اس کے دستاویزات دیکھتے دیکھتے خاصاً متاثر سا کہہ رہا تھا، اور آج ہمیں افسوس ہے کہ آپ یہاں نہیں پڑھا سکتی۔ کیوں ہوا تھا ایسا، وہ بار بار سوچتی رہی۔ مایوسی اور ناامیدی میں کچھ دن اور گزر گئے۔ موسم بھی سرد ہوا چلا تھا، دن چھوٹے ہو گئے تھے اور شامیں یکبستہ۔ اس نے ایئر لائن میں بھی اپلائی کیا تھا، کسی ہوٹل میں گیسٹ ریلیشنز آفیسر کی پوسٹ کے لیے بھی درخواست دی تھی۔ یوں ہی بے کیفی اور بے کلی میں دن کاٹ رہی تھی۔ شاید کسی اور سے کہیں سے بلاوا آ جائے، یہی انتظار لگا رہتا تھا۔ چھوٹے سے باورچی خانے میں بیٹھی وہ آلو چھیل رہی تھی، چاچی پاس ہی بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ گاہے گاہے ایک نظر اس پر ڈال لیتیں۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، حالات نے کیسے آ لیا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ کر بھٹک رہی تھی۔ انہوں نے ایک سانس لی۔ بیٹی، تم نے کہا تھا جہاں کی نوکری کے لیے درخواست دی ہے، وہ آٹے میں تھوڑا اور نمک ملاتے ہوئے بولیں۔ تم نے کہا تھا کہ جہاز کی نوکری کے لیے درخواست دی ہے۔ ہاں چاچی، دی تو ہے، جواب پتہ نہیں کیوں نہیں آیا اب تک۔ یہی میں بھی سوچ رہی ہوں۔
اور بیرونی دروازے پر اچانک دستک ہوئی۔ فائزہ فوراً اٹھی۔ اسی وقت اکثر ڈاکیہ ہی آیا کرتا تھا اور اس کے عین توقع کے مطابق ڈاکیہ ہی تھا۔ خط بھی اس کے نام تھا، ہوٹل والوں کی طرف سے آیا تھا۔ خط لیے وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ چاچی، میں نے ایک درخواست ہوٹل میں بھی دی تھی۔ وہ لفافہ کھول کر خط پر نظریں دوڑاتے ہوئے خوش بولی۔ وہیں سے بلاوا آیا ہے۔ چلو مبارک ہو۔ وہ بھی خوش ہو گئیں۔ چاچی، مبارک تو تب دیجیے گا جب سلیکشن ہو جائے۔ اس نے خط تہہ کر کے دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ 2 دن آس و آیاس میں گزر گئے اور آج وہ مقررہ وقت پر شہر کے ایک معروف ہوٹل میں انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ چند لڑکیاں اور بھی آئی بیٹھی تھیں۔ اس کی باری آخر میں آئی۔ آئیے مس انوار۔ اپنے سامنے کھولے اس کے فائل اور اس کی شخصیت کے متاثرہ سے مینیجر نے خوش اخلاقی سے کہا۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ تشریف رکھیے۔ مینیجر نے اسی لہجے میں اپنے مقابل کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ وہ بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر اس کی فائل اور اس کی کوالیفیکیشن وغیرہ پر نظریں ڈالتے ہوئے مینیجر نے اس سے چند ایک سرسری سوالات کیے، اپنی تسلی کی۔ جس پوسٹ، جس ڈیوٹی کے لیے انہیں وضاقطع کی لڑکی کی ضرورت تھی، فائزہ ان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر موزوں تھی۔ اس کے طور طریقے بہت ڈیسنٹ تھے، لب و لہجہ بے انتہا ملائم، انداز گفتگو چونکا دینے والی حد تک دلکش اور دیکھنے میں بہت خوبصورت۔ اردو کے علاوہ انگریزی اور فرینچ پر بھی عبور تھا۔ ان کے ہوٹل میں باہر ممالک کے بھی مہمان آتے رہتے تھے۔ مہمانوں کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اس سے بہتر شاید کوئی اور لڑکی نہ کر پاتی۔ لگتا ہے آپ کو ہمارا ہوٹل سنبھالنا پڑے گا مس انوار، مینیجر نے خوشگوار انداز میں کہا۔ تھینک یو سر۔ دفتر فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، مینیجر نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ تھوڑی دیر اس کی طرف بات سنتا رہا۔ اوہ نو سر، شی از آئیڈیل فار دا جاب۔ کیا مسٹر زار نے کہلایا ہے؟ مگر کیوں؟ لیکن وہ انٹرویو کے لیے سب آئی لڑکیوں سے اچھی ہے، اور اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اوکے۔ اس نے جیسے خفگی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری میڈم کہ جاب مجھے نہیں مل سکتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہ باہر نکل آئی۔ تو یہ مسٹر زار تھا جو ہر جگہ اس کی بنی بات بگاڑ دیتا تھا، مگر کیوں؟ ایک بار پھر یہی سوال ذہن میں لیے وہ بس میں بیٹھی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ زار کون تھا؟ کیا چاہتا تھا اس سے؟ پہلے اس کی شادی بگاڑی، پھر وہ جس جگہ بھی نوکری کی تلاش میں گئی پا لینے کے بعد بھی وہ نوکری چھڑوائی۔ آخر کیوں؟ کیا بیر تھا اسے اس سے؟ اور اس کا مطلب تھا وہ اب تک برابر اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اسے دوبارہ پکڑا نہیں، اغوا نہیں کیا۔ شاید صرف شادی رکوانا چاہتا تھا، ختم کروانا چاہتا تھا، جو ختم ہو گئی تھی، اور اب شاید اسے مزید سروکار نہ رہا تھا۔ مگر پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ جگہ جگہ نوکری کیوں چھڑوا رہا تھا؟ وہ اسی شہر میں رہتا تھا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا تھا۔ کیا وہ آگے بھی کسی جاب کی وصولی میں کامیابی حاصل کر سکے گی؟ اسے دوبارہ اٹھا لے جانے کا تو یقیناً اس کا ارادہ نہیں تھا، ورنہ جیسے کہ لگتا تھا وہ اس کی پل پل کی خبر رکھتا تھا، اب تک اسے کبھی کا اٹھوا چکا ہوتا۔ یہ بات یقیناً نہیں تھی، بس وہ اس کی کوئی نہ کوئی نہیں چلنے دے رہا تھا، اور بس۔ پہلے شادی، اب نوکری، کچھ بھی تو کرنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے کیا وہ سکون کی زندگی گزار سکتی تھی؟ پریشان سوچوں میں کھوئی تھی کہ بس رک گئی۔ اتر کر وہ فٹ پاتھ پر ہولی، غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا، کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا۔ وہ دنوں بعد اس وقت کچھ خوفزدہ، کچھ گھبرائی سی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی راہ چل رہے تھے۔ پھر دن کا وقت تھا، خاصی رونق تھی، اور وہ محتاط دل مضبوط کر کے وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اخبار وہ اب بھی بلا ناغہ دیکھتی تھی، مگر کوئی ویکینسی نظر نہ آ رہی تھی۔ کچھ دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ ایئر لائن کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا، اگرچہ اسے یقین تھا وہاں بھی اس کے دال نہیں گلنے دے گا۔
نوکری تو ایک طرف وہ بسا اوقات ڈر بھی جاتی تھی وہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ گو اس نے نوٹ کیا تھا وہ اسے کسی قسم کا جسمانی گریز پہنچانے کے در پہ بالکل نہیں تھا، بس اس کے کیریئر بننے نہیں دے رہا تھا۔ جیسے زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، مگر پھر بھی اسے ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا، خوف زدہ سی رہنے لگی تھی۔ وہ محتاط ہو گئی تھی، بہت گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی سوچتی گھر والوں کو بھی بتائے، مگر پھر سوچتی کیا اپنے ساتھ سب کو پریشان کرنا۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی نسرین اور پروین کے اصرار پر وہ انہیں شاپنگ کرنے لے گئی۔ اسے خود بھی سویٹر اور کوٹ خریدنے تھے، سردی کھانسی تھی اور اس کے پاس گرم کپڑے ناکافی تھے۔ وہ نسرین اور پروین کی طرح کی چادر بھی خریدنا چاہتی تھی۔ وہ باہر نکلتی تھی تو اکثر مرد گھورتے تھے۔ چادر لے کر وہ زیادہ محفوظ محسوس کرتی۔ اس کے کہنے پر سب نے جلدی جلدی خریداری کی۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے نسرین اور پروین کے لیے بھی سویٹر خریدے، چاچی کی شال لی اور چاچا کے لیے گرم جرابیں۔ اسی بہانے وہ ان لوگوں کی تھوڑی بہت مدد کر سکتی تھی۔ آج بھی وہ ادھر ادھر دیکھتی جاتی، کوئی اس کے پیچھے تو نہیں لگا تھا۔ آج بھی سب نارمل تھا، کسی قسم کا مشکوک بات نہ تھی۔ قدرے مطمئن انہیں لیے وہ لوٹ آئی۔ نسرین اور پروین سیدھی باورچی خانے میں چلی گئیں۔ وہ کپڑے بدلنے کمرے میں آ گئی۔ ملک کا مینیجر کہہ رہا تھا کہ مالک کہتا تھا کہ اگر میں فائزہ کو اور گھر میں رکھوں گا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ دوسرے کمرے میں اس کے کانوں میں چچا کی آواز پڑی۔ ہائے ہائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس بیچاری کو گھر سے نکال دیں، اس کا اور ہے ہی کون یہاں؟ چاچی نے کہا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں مالک کو اس بیچاری سے کیا دشمنی ہے۔ اور فائزہ کو چکر سا آ گیا۔ مل مالک یا تو زار تھا اور یا پھر اس کا کوئی دوست، تو اس کی وجہ سے اب وہ چاچا کے بھی در پہ ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ چاچا کو نوکری سے ہاتھ دھوتے دیکھتی رہے گی؟ ان کے کنبے کا پالن کون کرے گا؟ جوان جہان نسرین اور پروین کا کیا ہوگا؟ رات اس نے آنکھوں میں کاٹی۔ صبح اذان کے ساتھ ہی وہ بستر سے اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی، اپنے رب سے اپنے سکون اور عزت کی دعا مانگی، اور رات ہی چاچا چاچی کے نام خط لکھ کر کمرے میں میز پر رکھتے ہوئے وہ اپنا سوٹ کیس اٹھایا، بیگ کندھے سے لٹکایا، دبے پاؤں برآمدے میں آئی۔ چاچا غسل خانے میں تھے، چاچی شاید ابھی بھی کمرے میں تھی۔ وہ آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی، دھیرے سے کنڈی کھولی، اور ایک بار پھر وہ ٹرین میں سوار ایک انجانے شہر کی جانب رواں دواں تھی کہ اب وہ اس شہر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ زار اسے ٹکنے دے رہا تھا، نہ وہ اپنے محسنوں کو اپنی ہی وجہ سے روزی کا محتاج ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ ریل سے اتری، ٹیکسی لی اور ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی کہ اب اس کے پاس نقد و رقم محدود اور آئندہ کا کوئی حال معلوم نہ تھا۔ پتہ نہیں اس کی قسمت میں کہیں سیٹل ہونا تھا بھی یا نہیں کہ وہ سیٹل ہوتی اور اپنا پیسہ یہاں ٹرانسفر کرواتی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ ہوٹل کے ریسیپشن کی طرف چل دی۔ ضروری کارروائی سے فارغ ہو کر وہ کی بورڈ سے اپنے کمرے کی چابی اتارنے لگی۔ رخ لابی کی طرف اور پھر باہر سڑک کی طرف ہوا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک جانا پہچانا سا چہرہ گاڑی میں سے اسے گھورتا آہستہ آہستہ وہاں سے چل دیا، اور معاً اسے یاد آیا یہ وہی ڈرائیور تھا جو اسے ایئرپورٹ سے ہل اسٹیشن لے کر گیا تھا اور اسے وہاں کوٹھی میں تالا لگا کر رکھا ہوا تھا۔ چوکیدار بابا نے اسے بتایا تھا یہ زار کے کسی دوست کا ڈرائیور تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے سراپے میں سرایت کر گئی۔ ایک پل کو آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، توازن ڈگمگا کر رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا، چابی لی اور بیرے کے ہمراہی میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کمرے کی طرف چل دی۔ اس کا سامان
لگا کر بیرا واپس لوٹا تو وہ بے دم سی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ یہاں آ پہنچا تھا۔ اس کا مطلب وہ اب بھی اس شہر میں اسے ٹکنے نہیں دے گا۔ یہاں بھی اسے کوئی ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہ رہی تھی کہ اس نے اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی تھی۔ تھکا وجود، تھکا ذہن، تھکی روح نڈھال ہو گئی۔ سارا دکھ، سارا درد، سارا کرب تڑپ اٹھا اور وہ رو دی، بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر۔ کہاں جائے وہ؟ کون ہے اس کا یہاں؟ کس کو پہچانتی ہے وہ؟ پاپا تو جب وہ چھوٹی سی تھی گزر گئے تھے۔ ممی نے کبھی اس کے سامنے اپنے علاقے کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ بقول ان لوگوں کا اب وہی ملک تھا، وہی وطن تھا۔ یہ تو وہ جوان ہوئی، بلکہ پڑھائی پوری کی تو انہیں اچانک اپنے وطن کا خیال آیا تھا جیسے۔ اور پھر بعد میں وہ اس کے منگیتر اور اس کے خاندان کا ہی ذکر کیا کرتی تھیں۔ وہی سب کچھ تھے جیسے اب۔ اس نے بھی زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ اسے یہ معلوم تھا کہ اپنے وطن آ کر اس پہ یہ افتاد آ پڑے گا، اور یہ کہ اسے ممی سے کئی پتے، کئی ٹھکانے معلوم کر لینے چاہیے تھے تاکہ اس وقت کام آ سکتے۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بستر پر پڑی رہی۔ پھر شاید غنودگی نے آ لیا تھا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا شام اتر آئی تھی۔ کمرے میں بغلچہ سا اندھیرا پھیل رہا تھا، سردی گھر آئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، باتھ روم گئی، منہ ہاتھ دھوئے، کمرے میں آ کر بتی روشن، ہیٹر جلایا۔ کچھ ڈھارس سی محسوس ہوئی۔ چائے منگوائی اور گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا وہ واپس افریقہ جائے گی، کہ اس ملک میں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، کہ اس ملک میں زار نے اسے ٹکنے نہیں دینا تھا، کہ اس ملک میں وہ ڈر ڈر کر، خوفزدہ ہو کر نہیں جی سکتی تھی۔ اور کسی نتیجے پر پہنچ کر وہ ہلکا محسوس کرنے لگی۔ یکدم ہی اسے افریقہ اپنا اپنا سا لگا، جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں اس نے والدین کی شفقت دیکھی تھی، جہاں کی وہ شہری بھی تھی۔ اسے اچانک بھوک لگی۔ صبح سے اب تک سوائے ایک کافی اور ایک چاکلیٹ کے اس نے کچھ نہیں لیا تھا۔ بھوک ہی مٹ گئی تھی جیسے۔ اٹھ کر اس نے رات کے کھانے کا آرڈر دیا اور کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ نیچے شام کی رونق تھی، روشنیاں تھیں، ہمہ ہمی تھی۔ دنوں بعد وہ ہلکی پھلکی سی ایک نئے زاویے سے اس ملک کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اسے خیال آیا یہاں کی عمارتیں، یہاں کے ٹریفک، یہاں کے لوگ وہاں سے مختلف تھے۔ اچھا سا لگ رہا تھا اسے سب، نیا نیا سا، جیسے وہ ابھی بھی جہاز سے اتری ہے، سب دیکھ رہی تھی۔